बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल अइम्मतिल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन वल फुक़हाई वस्सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत शुक्र है दैट वंस अगेन ही हैज़ गिवन अस द तौफीक कि हम लोग रमज़ान के महीने में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक मरतबा फिर से शुरू से आखिर तक जितना भी हो सकता है उसका एक तकरार कर लें, उसको एक रिवाइज़ कर लें। और ये बड़ा प्यारा कनेक्शन है, और आप लोग भी जो यहाँ पे बैठे हैं ना, वो इसी कनेक्शन को हासिल करने के लिए बैठे हैं। एंड दिस कनेक्शन ऑफ रमज़ान, हालत रोज़ा, इसके अंदर सीरत की तकरार, ये स्पिरिचुअली इट इज़ द मोस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन जो हम सब रोज़े की हालत में मांग सकते हैं। तो ये जो सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सीरा। जाहिर सी बात है इतना डिटेल में तो नहीं हो सकेगा, लेकिन वी विल ट्राई कि हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर लें। बट उससे पहले टुडेज़ क्लास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ द होल सीरा सीरीज़। अगर आज की क्लास में हमसे कोई गलती हो गई तो अगले 9 सेशंस में वो गलती फिर कंटिन्यू होगी, और अगर आज की क्लास में हमने उस चीज़ को सही कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आगे द नेक्स्ट रिमेनिंग 9 सेशंस वो सही चलेंगे। और वो चीज़ क्या है, दैट वाई आर वी सिटिंग ओवर हेयर, वाई आर वी डूइंग वट एवर वी डूइंग। मैं यहाँ क्यों बैठ के सीरा का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यहाँ क्यों सुन रहे हैं? अब जाहिर सी बात है अगर मैं पूछूंगा तो आप सब अलग अलग नीयतें लेकर आएंगे। कोई ये नीयत लेकर आएगा कि चलो भाई वरना घर पे फारिग होता, कुछ करने को नहीं होता, सो रहा होता, चलो इधर ही आ जाते हैं, अच्छी नीयत है। कोई नीयत लेकर आएगा कि जी घर पे वैसे ही इतनी चिक चिक टेंशन, रोज़ा अफ्तारी हो, चलो यार इधर आ जाते हैं। कोई ये नियत लेकर आएगा कि चलें भाई रमज़ान का महीना है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चले कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें, कोई इल्म हासिल कर लें, कोई ये नियत लेकर आएगा। ये सब नियतें सही हैं, लेकिन आई वांट कि अब जो नियतें आप लोग लेकर आए थे ना, वो तो रखें ही रखें, लेकिन हम सब ने अब मिल के दिस वन सिंगल नियत करनी है कि अब हम लोग ये सफ़र जो शुरू करने जा रहे हैं ऑफ 10 सेशंस, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि आफियत के साथ ये सेशंस हमें कंप्लीट करा दें, कि मेरे लिए भी आने में आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आने में आसानी हो। ये दुआ करें इंशाअल्लाह। अब हमने क्या नियत लेके बैठना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रूशल। वाई आर वी सिटिंग ओवर हियर? और वो जो नियत है वो हम एक कुरान करीम की आयत से लेंगे और एक हदीस मुबारक से लेंगे कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। और वो आयत और वो हदीस मुबारक आप लोग में से अक्सर ने मुझसे सुनी भी होगी। एक तो आयत है ये वाली कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ये इस आयत में अल्लाह ताला's लव फॉर हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भर भर के आ रहा है इस आयत के अंदर। नबी अलैहि सलाम के लिए जो मोहब्बत है अल्लाह ताला के अंदर फॉर हिज हबीब, वो इस एक आयत को अगर हम पढ़ेंगे ना, समझेंगे, वो इसके अंदर है। देखिए कि जितनी आयतें आई हैं वो सारी आयतें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं टू हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो फिर हमें मिल रही हैं। ऐसा ही है, जितनी आयतें हैं अल्लाह ताला ने थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये कुरान करीम की ये आयत है, और वो हम तक पहुंची है। तो टेक्निकली ऑल आयात के शुरू में अगर मैं लफ्ज़ कुल ऐड कर दूं, कुल का मतलब आप इनको कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनको बता दीजिए कि ये आयत है कुरान करीम की। तो हर आयत की स्टार्टिंग में अगर मैं लफ्ज़ कुल ऐड कर दूं तो ये बात समझ में आने वाली है। कुल कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे नबी ये मेरी आयत है, ये इनको बता दीजिए। लेकिन क्या हमें हर आयत के स्टार्ट में कुल दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट एक गिवन अजम्पशन जब एक चीज बन जाती है तो उसको फिर उसको बार बार नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये समझ में आई है बात? अगर आप लोग
For example, since the past 1 year, all of you are coming to Hikma Institute daily for something. اور مجھے پتا ہے کہ اس بار بھی آپ لوگوں نے ہی آنا ہے آج کے سیشن میں، اور آپ لوگ پچھلے 1 سال سے آ رہے ہیں. تو جب میں آپ لوگوں کو انوائٹ بھیجوں گا تو کیا میں اس میں حکمہ انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس بتاؤں گا؟ بس میں کہہ دوں گا حکمہ انسٹیٹیوٹ آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ جو بائی ڈیفالٹ ایزمپشنز ہوتی ہیں ان کو پھر ریموو کر دیا جاتا ہے. بٹ کچھ ایسی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بائی ڈیفالٹ ایزمپشن کو اگنور نہیں کیا، بلکہ پھر بھی فرمایا قل، جبکہ قل تو موجود ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. جیسے میں نے کہا نا، آج والا سیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ سیشن. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا آگے کیا فرمانے. قل، کہ اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، یعنی کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہے. ڈائریکٹ میں نہیں کہہ رہا، آپ ان کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کریں. اف یو شوڈ لو اللہ، اتنا بڑا کام تم نے کرنا ہے، تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے. اس کو اگر میں اس طرح سمجھاؤں کہ اگر کسی شخص کی مجھے امپورٹنس کو اسٹیبلش کرنا ہے، فار انسٹنس آئی ایم رننگ اے کلاس، اور مجھے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ میرا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اور عبداللہ کی اہمیت مجھے آپ سب کے سامنے اسٹیبلش کرنی ہے. تو ایک ہے کہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ دیکھیں جی کل والی کلاس کے اندر all of you should come and do this, right? لیکن if I want to establish the importance of Abdullah, تو what am I going to do؟ کہ میں بیٹھا تو ہوں، عبداللہ آپ ان سب کو بتا دیجئے. سمجھے بات؟ عبداللہ ان سب کو بتا دیجئے کہ کل کلاس میں آئیں تو یہ کریے گا. بھئی میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹ بھی تو بتا سکتا ہوں، بتا تو رہا ہوں کب سے. ابھی اس آیت میں اسپیشلی فرمایا قل، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر یہ اتنی بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب کائنات سے محبت کرنا چاہتے ہیں، if they really want to love اللہ، کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی. اس کو اگر میں ہمارے جو سلینگ اردو ہے اس میں ٹرانسلیٹ کروں نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ چپ چاپ، بس بغیر زیادہ عقل لڑائے ان کو فالو کر لیجیے. فَاتَّبِعُونِی، اتباع کا مطلب ہوتا ہے ایگزیکٹ فالوئنگ. if there is a footstep over here، اتباع کا مطلب ہے کہ وہ ایگزیکٹ میں اپنا فٹ سٹیپ اسی فٹ سٹیپ کے اوپر رکھوں. دس از اتباع. فَاتَّبِعُونِی، ایک ہستی میں آپ لوگوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں، بس ان کو فالو کر لو. اچھا ملے گا کیا پھر؟ جو آج ہم سیرہ کر رہے ہیں ملے گا کیا؟ پوچھا کیا گیا تھا، مانگا کیا گیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اف یو شوڈ لو اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو ان کی اتباع کرو. تو ملنا کیا چاہیے؟ تو مجھے اللہ سے محبت ہو جائے گی. یہی ہے نا بھائی. if you should love Allah then follow me. تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ you will start to love Allah. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اپنے نبی کے سٹیٹس کو بہت اونچا جا کے رکھ دیا، بہت اونچا رکھ دیا. وہ آیت یہاں پہ نہیں ہے. آگے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور تم کیا مجھ سے محبت کرو گے، میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. فاتبعونی یحببکم اللہ. اس ہستی کی اتباع کر لو، اس کا عشق، اس کی محبت دل میں لے کے آ جاؤ. یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا. یہ کتنی بڑی چیز ہے یاروں. یہ نیت ہے جو ہم نے سیرہ سیشن میں لے کے بیٹھنی ہے کہ اللہ ہمیں یہ والی اتباع چاہیے. کون سی والی اتباع؟ کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے؟ یحببکم اللہ. یہ نیت لے کے بیٹھے اور یقین کریں ابھی وی آل ہیو دیٹ پوٹینشیل.
لائٹ مت لیں تذکرہ نبی کو، بالکل بھی لائٹ مت لیں. وی آل آر ان حالت روزہ، ہم سب اچھا خاصا آلموسٹ 80% اپنا وقت روزے کی حالت میں گزار چکے ہیں سنس سحری. نماز پڑھی ہے سب نے، تذکرہ نبی کر رہے ہیں بیٹھ کے، اس کو لائٹ مت لیے گا. ڈونٹ ایور کنسیڈر کہ بس ہم ایک حکمہ کا ایک ایونٹ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. نہیں بھائی، یہ بہت چھوٹی نیتیں ہیں. وہ میں اپنے نبی کی محبت لینے جا رہا ہوں. Because I personally feel, and I've been repeating this thing a lot, I personally feel, دیکھیں ہم سب جو ہے نا وہ ہم سب صحیح چل رہے ہیں یار، سب صحیح چل رہے ہیں، جیسے بھی ٹوٹا پوٹا چل رہے ہیں دین پہ، سب صحیح چل رہے ہیں. نمازیں ہو جاتی ہیں، نیند کی وجہ سے کبھی رہ گئی تو اٹھ کے قضا کر لی، بھائی گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ ہو جاتی ہے، پھر سیشنز میں آ جاتے ہیں، پھر دل ادھر لگ جاتا ہے، پھر کچھ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن دیر از جسٹ دس ون پیس آف پزل دیٹ از مسنگ فرام آور لائف. اگر وہ آ گیا تو جو ہم ابھی کر رہے ہیں نا، جتنا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں. اور وہ مسنگ پیس آف پزل پیپل، وہ ہمارے نبی کی محبت ہے، وہ ہمارے نبی سے انڈائنگ لو ہے. یہ بات تو شاید آپ لوگ سن کے مجھ سے بور بھی ہو گئے ہوں، اتنا میں کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بات، لیکن انشاءاللہ مرتے دم تک میں یہ بات کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، چاہے آپ لوگ بور بھی ہو جائیں. کیونکہ میرے نبی کی محبت اگر مل گئی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل میں خیال آ گیا نا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر دل میں میرے نبی کے عشق کا ایک خیال بھی آ گیا اور پھر وہ چلا گیا، آیا اور پھر چلا بھی گیا، مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن یہ خیال آنا بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. دیکھ لیے گا. اتنا لائٹ مت لیں ہمارے نبی کو. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا سٹیچر قائم کیا ہے، اپنے نبی کی شان دکھائی ہے، مقام دکھایا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. کون سا واقعہ ہے؟ اسراء والمعراج. اور معراج میں بھی کون سا لمحہ ہے جس نے بس سب کچھ بدل دیا تھا؟ سدرۃ المنتہا. وہی نا، سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. بھائی وہاں جا کے کیوں بدلے گا؟ نہیں، ارے بھائی وہاں سدرۃ المنتہا پہ جا کے کیوں بدل رہا ہے نقشہ؟ کیا ہوا ہے وہاں پہ ایسا؟ نبی علیہ السلام کا سٹیچر جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے، وہ سدرۃ المنتہا پہ اسٹیبلش کیا ہے. کس طرح کہ جو باؤنڈری تھی سدرۃ المنتہا کی، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حیت میں آتے ہیں، اپنے اصل روپ میں آتے ہیں، with all his wings and جتنے بھی ونگز ان کے آتے ہیں، I think 600 کے قریب ونگز ہیں، whereby one wing goes from east to west. اپنے اصل میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، بس کوئی نہیں گیا اس سے آگے، کوئی نہیں گیا. آپ سوچ رہے ہیں ہمارے نبی کی کیا اللہ تعالیٰ سٹیچر بٹھا رہے ہیں، سمجھے تو. اور ان کے تذکرے کو ہم اتنا لائٹ لے لیتے ہیں کہ یار گھر پہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، چلو یہاں پہ آ جاتے ہیں. کوئی نہیں گیا یا رسول اللہ اس سے آگے، اور اگر میں نے جانے کی کوشش بھی کی، آئی ول برن ڈاؤن، میں ختم ہو جاؤں گا، کوئی نہیں جا سکتا اس سے آگے. جبرائیل جب کوئی نہیں جا سکتا پھر کون جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ جائیں گے. کوئی نہیں. آپ ذرا امیجن کریں سینیریو کو، جو فرشتے وہاں موجود ہوں گے سب دیکھ رہے ہوں گے، یہ سب کو پتا ہے کہ یار اس کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، اور دیکھتے ایک اللہ کا بندہ ہے، کون ہے یہ شخص؟ ان کو کہا جا رہا ہے آپ جائیے. اور کس طرح گئے وہاں پہ؟ ایک
ایک تخت آیا اس باؤنڈری کے اس پر جس کو زف زف کہا جاتا ہے. وہ زف زف آتا ہے, نبی علیہ السلام وہ سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہیں, پہلی دفعہ کوئی کراس کرتا ہے. کب سے بنی ہوئی ہے کائنات, کب سے چل رہا ہے نظام, پہلی دفعہ کراس ہوتا ہے. اس تخت پہ, اس بادشاہوں کے تخت پہ آپ کو بٹھایا جاتا ہے, آپ بیٹھتے ہیں اور وہ زف زف آپ کو لے کے آگے جاتا ہے. پھر آپ جاتے ہیں عرش پہ. اب ذرا امیجن کریں اس اسٹیچر کو, اینڈ دین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فاتبعونی, یہ میں کس کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس, تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میں کس کو بھیج رہا ہوں. ان کی اتباع کر لو, میں تم سے محبت کروں گا. ان کا اسٹیچر دکھایا سب کو, دکھایا نا سب کو. آج میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا اس اسٹیچر کا. اور ایک جگہ شریعت میں یہ بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو میں نے میرے محبوب کا اسٹیچر دکھایا ہی نہیں ہے کوئی, اصل تو میں میرے پیارے کا مقام قیامت کے دن دکھاؤں گا. تو یہ کیا تھا پھر, اصل مقام قیامت کے دن ہوگا. اس دن پتہ چلے گا حبیب خدا کا مطلب کیا ہے. That is why I am saying people, اگر ہمارے نبی کی محبت کا ایک مائنیوٹ ایک سرکل بھی ہمارے دل میں آ گیا نا, اینڈ تھرو دیز سیشنز ان حالت روزہ, یہ ٹینڈنسی ہے, پرووائڈیڈ وی سٹ ود دا رائٹ انٹینشن, پرووائڈیڈ وی سٹ ود دا رائٹ انٹینشن کہ اللہ مجھے یہ چاہیے. اللہ مت ختم کریے گا 10 سیشن کہ میرے دل میں وہ تڑپتی ہوئی محبت نہ آئے. کرے نا یہ نیتیں. یحببکم اللہ, تم کون ہو جو مجھ سے محبت کرو گے, میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ایک انٹینشن ہم نے رکھنی ہے کہ اللہ تھرو دیز سیرہ سیشنز, اور بالکل بھی لائٹ مت لیے گا. آئی تھنک میں تیسری چوتھی مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگ بہت لائٹ لے لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے تذکرے کو. سب کچھ بدل سکتا ہے اس تذکرے سے, اور اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے, کوئی یہ حکمہ انسٹیٹیوٹ کا کمال نہیں ہے, اس میں تذکرہ نبی کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے کہ تم لوگ فاتبعونی کرو, میں تمہیں یحببکم اللہ کر کے دکھاؤں گا. Sit with this intention people. وہ کہتے ہیں نا آسمانوں کو چیر دے اتنی بڑی نیت کریں, اور روزانہ آئیں ان سیشنز کے لیے اسی نیت کے ساتھ آئیں. The second thing, so one آیت جس کی ہم نے انٹینشن بنانی ہے, and the second حدیث جس کے اوپر ہم نے آج کی انٹینشن کو اپنے ڈیولپ کرنا ہے, that is this particular حدیث مبارکہ. It's in صحیح البخاری. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. None of you will have faith, will have complete ایمان. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ, till he loves me. ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کب تک؟ till he loves me. اچھا, اور لو بھی جو ہے نا از اے ویری سبجیکٹو ٹرم. کبھی کسی کو کہا ہے آئی لو یو؟ نہیں کہا. شکر ہے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یار اگر شادی شدہ ہے تو کہا یا نہیں. بھائی لو از اے ویری سبجیکٹو ٹرم. میں اپنی بیگم کو کہوں آئی لو یو, میں آپ سب کو کہوں آئی لو یو آل, ول اٹ بی ایکول؟ نہیں ہو سکتا بھائی, پاسبل ہی نہیں ہے. میں امی کو کہوں آئی لو یو, اور میں آپ سب کو کہوں یار آئی لو یو یار. کین اٹ بی ایکول؟ بٹ دا ٹرمینالوجی از دا سیم, لو, رائٹ؟ تو لو از ویری سبجیکٹو. جب یہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی اکون احب الیہ, لو می, تو یہ بات آ سکتی ہے یا رسول اللہ ہاؤ مچ؟ عوام والا لو یا امی ابو والا لو کتنا, کون سے, واٹ از دا انٹینسٹی آف دا لو؟ تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے آگے کلیئر کر دیا کہ ہلکا نہیں,
کیوں؟ کیونکہ پچھلی آیت سے میں نے سمجھایا ہے آپ کو، ہلکا لو نہیں، کتنا لو، حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے باپ اپنی ماں سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور اگر تم کسی کو زیادہ محبت کرتے ہو نا، بیوی کو، دوستوں کو، کولیگز کو، اگر ان سے زیادہ محبت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ، تب جا کے تمہیں میری محبت ایمان کے لیول تک لے کے جائے گی. دس از دا سیکنڈ نیت وی نیڈ ٹو ڈو. اچھا، اب یہ جو لو ہے نا، یہ ہم لوگ پڑھ تو رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ the حدیث is saying technically بچے ہیں، کتنوں کے بچے ہیں؟ بس، باقی شادی، اچھا خود بچے، جن کے بچے ہیں یا جن کے امی ابو ہیں، اس سے ذرا ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ حدیث یہ فرما رہی ہے کہ جو میری 3 سال کی بیٹی ہے، جو 3 سال کا میرا بیٹا ہے، جس کے لیے ماں باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ماں باپ کو پوری رات نیند نہیں آئے گی، میری بچی کو پیاس لگ رہی ہوگی، میری بچی ایسی ہے، وہ باپ ادھر کروٹیں بدل رہا ہوگا، وہ ماں ادھر پریشان ہو رہی ہوگی کہ میری بچی پریشان ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان ماں باپ کو کہ اس بچی سے بھی زیادہ محبت کرو. میرے بوڑھے امی ابو ہیں، میری امی کے پیر میں درد ہو جاتا ہے، ان کو پانی دینا ہوتا ہے، ابو بزرگ ہیں، ان کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جن ماں باپ کے لیے میرا دل کرتا ہے کہ ہم خدمت کے اندر ان کے سامنے بچ جائیں، ان سے بھی زیادہ محبت کریں. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ کیسے ہے پاسبل؟ کیسے ہے یہ؟ وی مائٹ ناٹ سے دس، لیکن اگر اس کو اپلائی کرنے جائیں گے نا تو یہ تھاٹ پروسیس آئے گا. ہم لوگ کبھی اتنی ڈیپ ایپلیکیشن پہ شاید گئے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارا مائنڈ چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ ایپلیکیشن کیسے ہوگی؟ ہاؤ ول آئی گیٹ ٹو نو، یا ہاؤ شوڈ آئی گیٹ ٹو نو کہ ماں باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ محبت ہاؤ ان دا ورلڈ از اٹ پاسبل ایون؟ کریں کیسے بھائی؟ تو دیکھیں، فکر نہ کریں، غم نہ کریں، قربان جائیں ہمارے نبی پر. انہوں نے وہ بھی ہمارے لیے کام آسان کر دیا. وہ کیسے؟ that in the span of 23 years، سمجھ گئے نا 23 years، مکہ اینڈ مدنی دور، in the span of 23 years ہمارے نبی نے کچھ ایسے لوگوں کی ایسی جماعت تیار کری، کچھ ایسے لوگ تیار کرے، ایسے صحابہ اور صحابیات تیار کرے جس پہ قربان جائیں ان لوگوں کے اوپر. انہوں نے اس حدیث پہ ہمیں پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا. ان سے محبت اولاد سے کیا زیادہ کیسے کی جاتی ہے، میں ابو بکر تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. ان سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ کیسے کی جاتی ہے، تو دیکھیں اس علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو کہ میں کر کے دکھاتا ہوں. ان سے زیادہ محبت والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ کیسے کی جاتی ہے، تو وہ غنیوں کے سردار عثمان غنی کہتے ہیں میں کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہر صحابی نے، ہر صحابیہ نے ہمیں ایسا عمل کر کے دکھایا کہ یہ ہستی جو ہے نا، بس یہ سب کچھ ہے. یہ جو ذات نبی ہے نا پیپل، بس یہ سب کچھ ہے. اور صحابہ کرام کے اگر آپ واقعات کو پڑھیں نا، مجھے بہت ویری ریسنٹلی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کسی کے ذریعے. اس کے بعد سے جب میں کسی صحابی کے واقعے کو دیکھتا ہوں نا فرام دس اینگل، کہ یار ان لوگوں کے لیے the ذات آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز ایوری تھنگ. ان کو نہیں فرق پڑتا تھا بدر میں جیت ہو رہی ہے یا احد میں جیت ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، ان کو بالکل نہیں فرق پڑتا تھا. ان کے لیے صرف وہ ذات تھی.
اللہ تعالیٰ اس پوری سیرہ میں we'll try to understand this سیرہ series from the lens of a صحابی trying to understand and love the ذات of a Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب بھی یہی لینس لگائیں. اسی وجہ سے جو لوگ بعد میں آئے, اسی وجہ سے میں نے کہا تھا this session might be the most important session among all the 10 sessions. کیونکہ ایک بار ریڈیو کی فریکوینسی سیٹ ہو جائے نا, اس میں ٹائم لگتا ہے. یاد ہے پرانے زمانے کا ریڈیو, وہ فریکوینسی سیٹ کر رہے ہوتے تھے, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک مرتبہ فریکوینسی سیٹ ہو گئی نا, when the red line hits the ball بالکل, پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ آرام سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ریڈیو چل رہا ہوتا ہے. اس سیشن میں ہم نے وہ فریکوینسی سیٹ کرنی ہے, which I am trying to do. کہ یہ ذات نبی جو ہے نا, بس یہ سب کچھ ہے. اور جب ویسے تو صحابہ کرام کے بہت سے واقعات آتے رہیں گے, ایک واقعہ سیرت کے سیشنز میں نہیں آئے گا تو وہ میں ابھی بتا دوں. وہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, لیکن مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے وہ واقعہ بار بار بتانے میں, کہ کس طریقے سے ایک صحابی کا جو مائنڈ ہے نا, وہ صرف ذات نبی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. کاش ہمارا بھی یہ رمضان اور مائنڈ سیٹ وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے, سب کچھ بدل جائے گا. ایک صحابی ہے, بڑے پیارے صحابی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پیارے صحابی. نبی علیہ السلام used to love him a lot, اور اتنا کانفیڈنس تھا ان کے اوپر, اتنا کانفیڈنس تھا کہ ان کے بارے میں کتنی بڑی چیز فرمائی ہے, وہ چھوٹی سی چیز, لیکن وہ سب کچھ آ گیا اس چھوٹی سی چیز کے اندر. فرمایا ریگارڈنگ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابن مسعود, لوگوں, ابن مسعود تمہیں کچھ بھی کہے نا, واٹ ایور ہی سیز, بس وہ مان لینا. یہ کتنی ڈیپ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو کتنا کانفیڈنس ہے ان کے اوپر کہ بس یہ جو کہہ رہے ہیں نا, بس وہ مان لینا. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کے ساتھ چل رہے تھے. وہ دونوں یار کون, جو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ فاروق اعظم عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں حضرات چل رہے ہیں. کیا جوڑی ہے, وہ عرش بھی دیکھ رہا ہوگا اس جوڑی کو چلتے ہوئے, وہ زمین بھی خوشی محسوس کر رہی ہوگی, کیا جوڑی میرے اوپر چل رہی ہے. سامنے سے ابن مسعود آتے ہیں, اور اس وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے he got probably the biggest gift that he could have ever gotten in this world. ایک بلینک چیک مومنٹ آیا فار ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس ٹائم کوئی اسپیشل کوئی سینیریو ہو گیا ہوگا, فرمایا ابن مسعود آج مانگ. ابن مسعود آج کیا مانگتا ہے, مانگو ابن مسعود آج. سب کو سمجھ آ گیا تھا کوئی اسپیشل مومنٹ ہے. ابن مسعود گو فار اٹ, آج مانگو, کیا مانگتے ہو اللہ سے. اچھا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں مانگا, تو ہمیں کیسے پتا چلا؟ دا نیکسٹ ڈے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو پتا تھا یہ بہت اسپیشل مومنٹ ہے. دا نیکسٹ ڈے ہی گوز ٹو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو کہتے ہیں ابن مسعود کیا مانگا تھا تم نے, اتنا اسپیشل مومنٹ تم نے کیا مانگا ہوگا. تو اس ٹائم ہمیں بتایا گیا. اب آپ دیکھیں, واقعہ میں آپ کو یوں 20 سیکنڈ میں بتا دوں, لیکن مقصد ہی نہیں ہے واقعہ بتانا. مقصد ہے واقعے سے ذات نبی ایک صحابی کے مائنڈ سیٹ سے سمجھنا, تاکہ ہمیں تھوڑا سا ان کا اینگل سمجھ آنا شروع ہو. اب یہ سب سے بڑا مومنٹ ان ہز لائف ہے پروبیبلی, کتنا بڑا مومنٹ مجھے مل گیا. اب مانگنا بھی ہے اور سب کچھ مانگنا ہے, مانگنا بھی اور سب کچھ مانگنا ہے. بھائی یہ موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں. اب میں اور آپ ہوتے, اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ یار بتاؤ کیا چاہیے, کہ یار میں یو ایس سے آ رہا ہوں, تو جو بولے گا نا میں لے کر آؤں گا,
ہم کیا کریں گے؟ 15 منٹ لگ جائیں گے اس کو ہمارا میسج پڑھنے میں، اتنی لمبی لسٹ ہم لکھ کے بھیجیں گے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یار اچھا یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، او وہ تو بھول گیا، یہ بھی چاہیے، یہی چلتا رہے گا. ایک امریکہ، یو ایس، یو کے سے آنے والا بندہ جو ہمیں بلینک آفر کر رہا ہے کہ یار جو چاہیے مجھے بتا دے، ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے؟ اگر ابھی یہ میسج آ جائے کہ یار آپ کے کسی رشتے دار کا یا دوست کا، اس طرح سمجھیں، دیکھیں صحابی کے مائنڈ سیٹ کو، ابھی میسج آ جائے کہ یار کل میری فلائٹ ہے، میں آ رہا ہوں، اور جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ ارب پتی آدمی ہے، اور وہ بول رہے ہیں کہ بھائی تو بتا تجھے کیا کیا چاہیے یہاں سے. واٹ ول بی یور لیول آف ایکسائٹمنٹ؟ آپ اس کو ابھی بتا دیں گے؟ سوچیں ذرا، آپ اس کو ابھی بتا دیں گے؟ نہیں بتائیں. آپ بولیں گے یار میں تجھے سوچ کے بتاؤں گا. پھر آپ سوچیں گے، پھر شاید گوگل کریں گے مجھے کیا کیا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امریکہ سے آنے والا بندہ ہمیں اتنا ایکسائٹیڈ کر رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پتہ ہے یہ نبی برحق ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے سب کچھ ہے، ان کی طرف سے جب یہ آفر آ رہی ہے کہ ابن مسعود بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کین یو امیجن ہز لیول آف ایکسائٹمنٹ؟ اور ان کے پاس کیا یہ آپشن ہے؟ میں آپ کو رات کو بتاتا ہوں، میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. یہ انعام بھی تھا، یہ آزمائش بھی بن سکتی تھی. لیکن صحابی ہیں کہ مانگنا بھی سب کچھ ہے، لیکن ادب کا بھی خیال رکھنا ہے. پیپل، ان کو تکلیف بھی نہیں دینی. اگر 10 منٹ تک میں ان کو یہی بتاتا رہوں گا مجھے کیا کیا چاہیے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ مانگنا بھی سب کچھ ہے، لیکن ادب. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ادب واز ایوری تھنگ فار دیم. شمائل ترمذی کی ایک حدیث ہے، صحابی واز ڈسکرائبنگ کہ مجلس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ برڈ جو ہے وہ کسی ویوی ٹیکسچر کے اوپر یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جو ہلتا بہت ہو اس کے اوپر آ کے بیٹھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ چیز ہلتی رہے گی بار بار، تو وہ نہیں ہوگا نا. ہاں اس ٹیبل پہ آ کے وہ بیٹھ جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا برڈ کے ساتھ. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم لوگ اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر ایک پرندہ بھی آتا نا تو وہ بھی ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتا. جسٹ امیجن پیپل، کیسے بیٹھتے ہوں گے یوں، بالکل کیسے، پاسبل بھی کیسے ہے یہ صحابی ذات کے لین سے سمجھو. اب ان کو مانگنا بھی سب کچھ ہے، لیکن ادب کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے. وہ کہتے ہیں نا دامن ادب کا ہاتھ سے نہ چھوڑنا اے دل. شعر و شاعری کا شوق ہے، سیرہ کا صحیح مزہ لینا ہے نا، اور نبی علیہ السلام کا صحیح عشق چاہیے، تو پلیز پیپل شعر و شاعری کو لائیں اپنی زندگی میں. حدیث مبارکہ ہے کہ بعض اشعار میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، حدیث ہے. تو آئی نو دس کرنٹ جنریشن ان کو شعر و شاعری الٹی آتی ہے، ایسی شکلیں بناتے ہیں. ہاں میرے سامنے بنائی، یہ اتنا تو مت کرو یار. لیکن شوق لائیں، دامن ادب کا ہاتھ سے نہ چھوڑنا اے دل. سمجھ گئے نا؟ دامن ادب کا ہاتھ سے نہ چھوڑنا اے دل، ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ادب کرو، ادب. اب مانگنا بھی سب کچھ اور ادب بھی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 چیزیں مانگی، 3 چیزیں، دا بلینک چیک مومنٹ. سب کچھ مانگ سکتے تھے، 3 چیزیں مانگی انہوں نے. اب کیا کیا مانگا، اور یہ میں بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کو ان صحابی کے مانگنے کے اندر ہی دکھ جائے گا کہ کس طریقے سے صرف وہ ذات نبی ان کے لیے سب کچھ ہے. سب کچھ ہے پیپل. پہلی چیز انہوں نے کیا مانگی، میں دعا شیئر بھی کر دوں گا آپ لوگوں سے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہ مجھے ایسا ایمان دے. ظاہر ہے ایمان ہے تو سب کچھ ہے نا، ایمان نہیں ہے
تو جی آپ جتنا ہی غریبوں کو کھانا کھلا دیں، آپ جتنے ہی لوگوں کی خیر خواہی کر لیں، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اہل غزہ کے لیے واٹ از دا ون تھنگ دیٹ وی یوز وین وی ٹاک اباؤٹ دیم، کہ یار کیا ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، کیا ویپنز ہیں ان کے پاس، کیا ان کے پاس ڈیفینس سسٹم ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہ جو اسرائیل کا، کیا آئرن ڈوم ہے ان کے پاس، یہ سب کچھ کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، یار کیا ایمان ہے ان کے پاس۔ ایمان ہے تو سب ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو کبھی رد نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، ایسا ایمان دے اللہ مجھے۔ دوسری چیز، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، the second thing، ونعیما لا ینفد، اللہ مجھے اتنی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اب ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہز مائنڈ سیٹ۔ میں اور آپ جب نعمتوں کی بات کرتے ہیں، جینوئنلی سوچئے گا، اگر ابھی آپ سوچیں کہ اللہ مجھے خوب بھر بھر کے نعمتیں دیں، صحیح اپنے ذہن میں سوچیں کیا آیا ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہے جنت بھی آئی ہوگی، سب کچھ آیا ہوگا، لیکن ساتھ میں اور بھی کچھ آیا ہوگا، اللہ تھوڑا گھر شر بھی ہو، ذرا معاملات ہوں، پیسے ویسے بھی ہوں، گاڑی شاڑی تھوڑا ٹور شور بھی، یہ بھی آیا ہوگا نا، وچ از فائن، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ یاروں کیا ان کے بھی ذہن میں یہ آیا ہوگا جب وہ یہ فرما رہے ہیں وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، ان کے بھی ذہن میں یہ آیا ہوگا اللہ میرے ذرا اس ٹائم کیملز، اللہ میرے خوب اونٹ ہوں، میری خوب گاڑیاں ہوں، اونٹ ہوں، گھر ہوں، یہ آیا ہوگا۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا مجھے ایسی نعمتیں ملے جو کبھی ختم نہ ہو، ارے میرے بھائیوں، ابن مسعود کی سب سے بڑی نعمت وہ ہستی ان کے سامنے کھڑی تھی، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، یہ نعمت کبھی ختم نہ ہو، لیکن پھر بھی ٹو میک شور کہ یہ تو مجھے ملے بھائی۔ تیسری چیز وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، تیسری چیز ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، اللہ مجھے ان کے ساتھ ایسی مرافقت دے دے، ایسی کمپینین شپ دے دے، ان کے ساتھ مجھے ایسے جوڑ دے کہ وہ بس نہ ختم ہونے والی جنتوں تک وہ چلتا رہے۔ پوری دعا ہی ہے ابن مسعود کی آن دا بلینک چیک مومنٹ، وہ میرے نبی کے ارد گرد گھومتی رہی تھی۔ اب پھر وہ باتیں آتی ہیں، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا خیال نہیں آیا؟ سوچیں پیپل، سوچیں۔ آج اگر ہم دعا مانگتے نا اور ہمیں پتہ ہے چلو بھائی تہجد میں اٹھ گئے، رونا بھی آ رہا ہے، چلو بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں، ہم سب سے پہلے بیوی بچوں کے بارے میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک بنائے، میرے امی ابو کو، کرتے نہیں کرتے؟ اور اس اللہ کے بندے کو، عظیم ہستی کو بلینک چیک مومنٹ مل رہا ہے، وہ کہاں گئے ان کے بیوی بچے؟ کہاں گئے ان کے ماں باپ؟ ان کو خیال نہیں ہوگا؟ کیا لگتا ہے؟ ان کو پتا تھا بلینک چیک مومنٹ میں مجھے مانگنا ہے تو صرف اس ذات کو مانگنا ہے، یہ مل گئے تو سب مل گیا، اور یہ چلے گئے تو سب چلا گیا۔ This is the second intention that we all need to do، کہ اللہ ان سیرہ سیشنز کی برکت، آپ کے پیارے نبی کے تذکرے کی برکت، مجھے چاہیے ایسا ہی محبت، مجھے چاہیے کیا، صرف محبت نہیں، مجھے ایسی ہی محبت چاہیے، کس کے جیسی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی۔ اور وہ ٹرم مت یوز کریں، اتنا لائٹ مت لیں۔ ہم کہتے ہیں نا ان کی محبت کی چھینٹیں پڑ جائیں، یہ سنا ہے نا ٹرم؟ چھینٹیں کیوں پڑ جائیں بھائی؟ پوری بارش کروائیں اپنے اوپر، پوری بارش کروائیں۔ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کے پیارے کے تذکرے کے بعد مانگ رہے ہیں، اور صرف چھینٹیں چاہیے؟ پوری بارش کروائیں۔ اللہ جو محبت، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اچھا ہے سمجھیں، جو محبت اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں لے کے گھوما کرتے تھے ان کے لیے، اللہ ان سیرہ سیشنز کو اٹینڈ کرنے کی برکت اللہ میرے دل میں بھی اتنی ہی محبت ڈال دے۔ مانگے نا اللہ سے، مانگنے میں کیا ہے؟
مانگنے میں کیا ہے بھائی؟ جو شجاعت، جو اسٹرینتھ علی المرتضیٰ اپنے اندر لے کے گھما کرتے تھے، اللہ مجھے اس کا حصہ نہیں، مجھے ویسی ہی اسٹرینتھ چاہیے، مجھے وہی جوش چاہیے. بڑی چیزیں مانگیں. نبی علیہ السلام کا تذکرہ کروا رہے اللہ تعالیٰ بھائی، نبی علیہ السلام کا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور سیرہ سیشنز have the potential provided we're sitting with the right intention. اب تو آ گئے نا، بس اب نیت کریں کہ اللہ پوری سیرہ کرنی ہے. چھوڑ دیں کہ جی آج میں بزی ہوں، اللہ سے مانگے نا کہ اللہ مجھے عافیت کے ساتھ یہاں پہنچائیں. اور دیکھیں آگے کہ صحابہ کرام جب انہوں نے یہ لینس لگانا شروع کر دی کہ نبی علیہ السلام کی ذات سب کچھ ہے، تو یقین کریں پھر سیرہ خود بخود پیاری لگنے لگ جائے گی. پھر نبی علیہ السلام سے محبت خود بخود آئے گی دل میں. اور جب ذات نبی سے محبت ہوگی تب جا کے اس ذات سے جو لوگ اور جو چیزیں اٹیچڈ ہیں تب جا کے ان سے محبت ہوگی. پھر مسجد نبوی ہمیں اس وجہ سے اچھی نہیں لگے گی کہ کتنی اچھی آرکیٹیکچر ہے، کتنے اچھے ٹائلز ہیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ سب تو ابھی لگا ہے بھائی. پھر مسجد نبوی کیوں اچھی لگے گی؟ کیونکہ یہ نبی علیہ السلام ذات نبی کی وجہ سے اچھی لگے گی. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے اچھے نہیں لگیں گے کہ ان کے دور میں کتنی ایکسپینشن ہوئی تھی اور اسلام کو کتنی تقویت ملے گی. نہیں نہیں، وہ میرے نبی کے صحابی تھے، اس ذات کے صحابی تھے، اس وجہ سے ان سے محبت ہے. دس از دا اینگل وی نیڈ ٹو برنگ ان آور لائف کہ ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو ریوالو اراؤنڈ دا ذات آف آور نبی. اور یہ سب ہو سکتا ہے. رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ دس. روزے کی حالت میں از دا آئیڈیل ٹائم ٹو گیٹ دس. یہ ضرور کریے گا. کریں گے انشاءاللہ. نیت ہو گئی ریوائز. ایک نیت ہم نے قرآن کریم کی آیت سے لی، فَاتَّبِعُونِ، اللہ مجھ سے ان سیرہ سیشنز کے اندر اس کی برکت مجھ سے وہ اتباع کروا دے کہ یحببکم اللہ، کہ اللہ آپ کی محبت مل جائے، آپ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے. اور دوسری نیت، اللہ ان سیشنز کی برکت مجھے یہ والی محبت چاہیے جو میرے نبی خود فرما رہے حتی اکون احب الیہ، یہ والی محبت چاہیے. جب یہ نیت رکھیں گے تو یہی مائنڈ سیٹ رکھیں گے. ورنہ تو سیرہ کو لوگ ایک سٹوری کی طرح بھی لیتے ہیں کہ ہاں یار سٹوری ایک اچھے واقعات، اور ویسے بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ سیشنز ویسے نہ لیں. ہم سب مل کے، جو پڑھا رہے اور جو پڑھ رہے ہیں، ان سب کی مل کے اجتماعی نیت ہوگی نا، تب جا کے فیصلے ہوتے ہیں. وی آل نیڈ ٹو میک دس نیت. اور پلیز پلیز اپنی ظاہری حالت کو یا اپنے اعمال کو مت دیکھیے گا وین میکنگ دس نیت، ورنہ نیت نہیں کر پائیں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کا جو ظاہر ہے اس کو اور اپنے اعمال کو مت دیکھیے گا کہ یار میری تو داڑھی بھی نہیں ہے، نیت کتنی بڑی کر رہا ہوں میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یا قضا پڑھتا ہوں یا گھر پہ پڑھتا ہوں، میں تو بھائی رمضان میں بھی تراویح کے وقت موویز دیکھ لیتا ہوں. ان سب چیزوں کو اگنور کر کے نیت کریں. اگر یہ سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو اتنی بڑی نیت نہیں کر سکتے. اللہ میں یہ سب کرتا ہوں، اپنے نبی کے تذکرے کی برکت یہ سب بھی بچا لیں مجھے، لیکن محبت دے دیں اللہ مجھے، محبت لے لیں اللہ سے. رمضان از دا منتھ، وہ بھر بھر کے اللہ دے رہے ہیں محبت. یہ لائٹ مت لیں عشق نبی کو، عشق نبی کو لائٹ مت لیں. وہ ہیں بے شک بشر لیکن، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے.
یہ میرے نبی ہیں بھائی، یہ ہمارے نبی ہیں. The easiest person to love is our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ایک 2 سال کے بچے کا اپنی امی سے محبت کرنا مشکل، ایک 2 سال کے بچے کا جس کو اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو پوری دنیا اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے. ایک 2 سال کے بچے کا اپنے ماں باپ سے محبت کرنا مشکل، میرا اور آپ کا اپنے نبی سے محبت کرنا آسان. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک کوئی چپ فٹ کری ہوئی ہے. اٹس آل اباؤٹ اگنائٹنگ دیٹ چپ. یہ جو ہوتا ہے نا ہمیں کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں، کبھی کبھی بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے، نہیں بڑا مزہ آتا ہے، دل کو لگتی ہے بات. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سیڈ رکھی ہے ہر ایک کے اندر. وی نیڈ ٹو نرش اٹ. اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے. وہ کرنا ہے ہم نے ان سیرہ سیشنز کے اندر. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پری اسلامک عربیہ کہ وہ کیسا تھا، اور نبی علیہ السلام کا کنیکشن کیا تھا کن کے ساتھ. جو نام آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے پریزنٹ سلائیڈ سب، وتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ دیکھیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تخلیق دے دیا تھا، اسی وجہ سے ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے جو علماء ان کے لقب دیتے ہیں. جہاں ان کو لقب دیا جاتا ہے امام الانبیاء، امام الاولیاء، سید الاولین، ویسے ایک لقب دیا جاتا ہے وجہ کائنات. کیا ہے؟ کائنات کو وجود دیا آپ کی وجہ سے، وجہ کائنات، تاکہ لوگوں کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے آپ کو رکھا جائے. تو آپ کی تخلیق تو پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن دس ورلڈ، دس دنیا دیٹ وی آر لیونگ ان، اٹس سراؤنڈیڈ بائی اسباب. کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ. اٹس سراؤنڈیڈ بائی اسباب. تو نبی علیہ السلام جو کہ وجہ کائنات ہے، لیکن دنیا میں ان کو بھیجا گیا کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں دعا ہوں کس کی؟ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی. کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری نسل میں ان آخری نبی کو بھیجیے گا، تو انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں دنیا میں آیا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے سبب. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ان کا کیا مقام ہوگا؟ جب ہر چیز نبی علیہ السلام کی. المصطفیٰ، نام سنا ہے نا، المصطفیٰ. واٹ از دا میننگ آف المصطفیٰ؟ دا چوزن ون. ہی از دا چوزن ون. اس کا مطلب ایوری تھنگ اٹیچ ٹو ہم از دا چوزن ون. ہز کمپینینز آر دا چوزن ون، ہز وائفز آر دا چوزن ون، ہز فیملی، ہز نسب از دا چوزن ون. اور آگے چلا جاؤں، جب ہر چیز چوزن ون ہے تو اپنے آپ کو اتنا لائٹ کیوں لیتے ہیں؟ ہز امتیز آر آلسو دا چوزن ون. بس امتی بن جائیں، قیامت کے دن اس بات کا مطلب سمجھ آئے گا ہمیں کہ امتی بھی المصطفیٰ ہے، امتی بھی المصطفیٰ ہے. ورنہ اربوں کھربوں لوگ گزرے پہلے، کوئی بھی ہو سکتا تھا. جب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں میرے محبوب کے لیے، ان کی وائفز اور بچوں کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اپنے محبوب کے لیے، ان کے نام نسب کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے امتیوں کو پک اینڈ چوز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ قیامت کے دن یہ حقیقتیں کھلیں گی. صرف ہمارا کام ہے کسی طرح امتی بن جائے، ان کی محبت دل میں لے کے آ جائے. اس کے بعد سم آف دا ورڈز فار ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیسے اسٹیبلش کیا؟ دا فیمس صلوات ابراہیم. جو سب سے افضل ترین درود ہے وہ کون سے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. He is considered actually is the founder of the modern day مکہ. اور ان کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح یہ گئے اپنی بیوی بچے کو لے کر، پھر بیت اللہ کی تعمیر. آج بھی وہاں پہ مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پہ رکھ کے ان کو تعمیر کی گئی. He is the founding father of مکہ، جو آج مکہ ہم دیکھتے ہیں. The discovery of زمزم، the famous واقعہ of his wife. ٹھیک ہے، کس طرح پانی نکلا تھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ سب ہمیں پتہ ہے. اینڈ بلڈنگ آف دا کعبہ، کہ کس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی اپنے بیٹے کے ساتھ. اور وہ جو مقام ابراہیم کے پتھر ہے وہ جنت کا پتھر ہے، اس کو بھیجا گیا تھا. اینڈ دیٹ پتھر ایکٹڈ ایز اے لفٹ.
اس لفٹ پہ بٹھایا تو وہ چڑھتے تھے اور اوپر جا کے پھر رکھتے تھے. جب وہ ختم ہو گیا, ایک میں بات بتا دیتا ہوں, جب وہ تعمیر, وہ کنسٹرکشن آف کعبہ کمپلیٹ ہو گیا, اب اس ٹائم سنس ہی از دا فاؤنڈر, یعنی کہ وہ شہر تھا ہی نہیں پہلے. جب شہر نہیں تھا تو نہ آدم کی ذات, کوئی آدمی نہیں تھا وہاں پہ, دور دور تک کوئی نہیں تھا. تو جب وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی, بلڈنگ آف دا کعبہ, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم اب لوگوں کو پکاریں, آواز دیں لوگوں کو کہ آئیں کہ بیت اللہ کی طرف. واٹ واز ہز رسپانس؟ کہ اللہ کس کو آواز دیں, یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں ہے, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, ہو شوڈ آئی کال؟ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اور یہ حدیث کی کتابوں میں آتی ہے پوری بات, اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے ابراہیم, میرے پیارے ابراہیم, آپ آواز لگائیں. آواز لگانا آپ کا کام ہے, لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اور آج جب ہم لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور جو تلبیہ پڑھتے ہیں نا, لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, یہ تلبیہ, یہ جو پکار ہے, ٹیکنیکلی وی آر آنسرنگ ٹو دا کال آف ابراہیم علیہ السلام, کہ اللہ وہ جو آواز لگائی تھی آپ کے خلیل نے, اس آواز پہ اللہ میں حاضر ہوں, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. یہ اتنا ڈیپ کنیکشن ہے ابراہیم علیہ السلام کا ود کعبہ. آج جو ہم کہتے ہیں نا, کیونکہ سیرہ میں جب جب عرب کا نام آئے گا نا, اس سے مراد آج کا سعودی عرب نہیں ہے, اس سے مراد آج کا سعودی عرب نہیں ہے, بلکہ یہ ہے اصل عرب کا میپ. یہ پورا جو عرب آپ کو دکھ رہا ہے نا, دس از اصل عرب. تو اب جب جب سیرت کے اندر عرب کی بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام عرب میں تھے, عرب میں یہ بات ہوئی, عرب کو کانکر کیا عرب, تو یہ پورا عرب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر, بلکہ آگے ایکسپلینیشن بھی ہے. These three types of قومیں were آباد over there. The first was the perished Arabs. یہ وہ قومیں تھی جو ختم ہو چکی تھی, جس کے اندر آتا ہے قوم عاد اینڈ قوم سمود, جو مشہور قومیں ہیں. یہ جو پرپل سپاٹس آپ کو دکھ رہے ہیں نا, اس میں لکھا ہوا ہے سمود اینڈ عاد, یہ قومیں تھی, یہ بھی عرب میں تھا. دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں دا پیور عربس, جو شروع سے تھے, قحطانی عرب, جس کو جو نیچے آتے, جو پوری یمن کے جو ایریا ہے, یہ جو یمن ہے نا, یہ بھی عرب میں. اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو یہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے تھے, دیٹ واز دا لینیج آف حضرت اسماعیل علیہ السلام, جو باہر کے لوگ تھے لیکن یہاں کے عرب بنے تھے وہ. تو دیز آر دا تھری کیٹیگریز آف پیپل ہو ور آباد ان دس عرب. اور یہ جو پوری آپ کو ریڈ لائن دکھ رہی ہے نا, جب میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا آپ لوگ دکھ جائے گا, اوپر جارڈن بھی ہے, رائٹ پہ دمام بھی ہے, لیفٹ پہ مکہ ہے, نیچے یمن ہے, سنا ہے, یہ پورا عرب ہے. ٹھیک ہے, تو جب جب عرب کی بات آئے تو اپنے ذہن میں یہ والا عرب لائیے گا جب جب سیرہ میں بات آئے, ناٹ دا کرنٹ سعودی عرب. ٹھیک ہے, آج کا جو سعودی عرب ہے وہ سعودیہ عرب ہے, آل سعود کا عرب ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک بات اور ہم نے سمجھنی ہے کہ واٹ ٹائپ آف پیپل ور دیر ان عرب کے اندر جن کو آ کے ریفارم کرنا تھا ہمارے نبی نے. ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا, دور جاہلیت, یہ یوز کرتے ہیں نا کہ وہ دور جاہلیت. اس کو ہم کیوں کہتے ہیں دور جاہلیت, اور یہ میں کیوں اس پہ سٹریس کر رہا ہوں, سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ اٹ واز سچ اے بگ ٹاسک. آسان کام نہیں تھا ان لوگوں کو چینج کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹاسک نبھایا کہ چینج نہیں کیا ایسے لوگوں کو, بلکہ ان کو انبیاء کے بعد اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ بنا دیے. کچھ ٹریٹس دیکھیں آپ, اس سے اندازہ ہوگا. پہلے تو پازیٹیو ٹریٹس دیکھیں. ٹھیک ہے, دیور ہاسپٹیبل, کیپ پرومسز, سمپل ہے. اور یہ کیپ پرومسز والی جو ٹریٹ ہے نا, اس کو ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ آگے یہ والی چیز بہت استعمال ہوگی, اسپیشلی ان دا مکی دور, کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے امان دے دی, کسی نے پرومس کر دیا آپ کو کچھ نہیں ہوگا, پھر وہ کیسے اپنا پرومس رکھتے تھے, ایون دو دیور اسٹرکٹ اینیمیز. سمپل لائفز, لینگویج, یہ عرب کو عرب کہتے ہیں, اور جو نان عرب ہے اس کو عجمی کہتے ہیں. عجمی, عجمی کا کیا مطلب ہے کہ اس کو بولنے نہیں آتا بھائی, گونگا. اور عربوں نے یہ نام نکالا تھا, کیوں؟ کیونکہ بھائی جو ہماری لینگویج ہے اٹ از سو ڈیپ
اٹ از لنگوسٹکلی سو امیزنگ کہ تم لوگ کی جو لینگویجز ہیں اٹ از ایز اف کہ تم لوگ کچھ کہہ ہی نہیں رہے، تم لوگ تو گونگے ہو، تم لوگ تو اجمی ہو. وہاں سے نام آیا اجمی، کیونکہ اتنا ان کو کمانڈ تھا اپنی لینگویج پر، اتنا کمانڈ تھا. دیٹ از وائی بہت سے صحابہ کرام، آپ لوگ ایک چیز سنتے ہوں گے اور آگے بھی سنیں گے کہ ایک کفار مکہ جو صحابی تھے وہ کیسے کنورٹ ہوئے کہ فلاں صحابی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنا کنورٹ ہو گئے. نبی علیہ السلام ایک تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے وہ سنا کنورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا صحابہ کا اپنا اثر ہے، لیکن سبب کیا بن رہا ہے؟ ایک آیت سن کے وہ کنورٹ، ابھی تو اپنا دین ہی چھوڑ دیا. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں، ایک آیت سن کے دین ہی چھوڑ دیا اپنا. کیوں؟ کیونکہ صرف اثر تو تھا کلام اللہ کا، لیکن سبب کیا بن رہا تھا؟ سبب واز دیئر ماسٹری ان دیئر اون لینگویج. ان کو پتا تھا ہم اتنے اسٹرانگ عربز ہیں، ہماری لینگویج اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ جو اپنے زبان سے یہ پڑھ رہے ہیں نا شخص، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ اس وجہ سے، اس لینگویج پہ ماسٹری کی وجہ سے وہ اسلام لے آتے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی یہ جادو ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام کو ایک جو لیبل وہ کرتے تھے وہ سحر کہتے تھے، از اے میجیشین. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ تو عربز یوزڈ ٹو تھنک کہ بھائی یہ کہاں سے لے کر آیا یہ آیت ہے، یہ جادو ہی کر سکتا ہے کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور جس کو جیسے جیسے سمجھ آتا گیا کہ یہ جادوگر تو ہے ہی نہیں، تب وہ سب کو ریلائز ہو گیا اس کا مطلب یہ کوئی الگ ہی معاملہ ہے. تو یہ تو پازیٹیو تھی. بٹ دا دور جاہلیت، اٹ واز کالڈ دور جاہلیت بیکاز آف دیز نیگیٹو ٹریٹس. اور ذرا دیکھیں اور پھر سوچیں اس قوم کو چینج کرنا تھا. نمبر ون، گینگ لائک کلینز. یہ ہمارے علاقوں جیسے گینگز نہیں تھے بھائی کہ یہ اس کا گینگ ہے اس کا نہیں، یہ جان لینے والے گینگز تھے اور جنریشنل جنگیں چلتی تھی ان کی. فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے سے 200 سال سے جنگ ہے. گینگ لائک کلینز مینٹالٹی ان لوگوں کی یہ تھی کہ ہمارے کلین کا بندہ وہ چاہے کچھ بھی کر دے، اس کو نقصان پہنچا، اس کی اپنی غلطی کی وجہ نہیں، ہم ماریں گے اس کو. وچ از وائی جنگیں بہت ہوتی تھی، ایک عجیب ٹینشن والا ماحول ہوتا تھا. گینگ لائک کلینز، ٹریٹمنٹ آف وومن، اس میں تو ہم سب کو پتہ ہے. عورت کو جتنا آج ہم آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں نا، ہر مارکیٹنگ ایڈ میں عورت دکھتی ہے، ہر جگہ کوئی نئی اوپننگ ہو رہی ہے شاپ کی، وہاں آپ کو بڑی خوبصورت سی عورت لا کے وہ بٹھا دیں گے. کوئی بھی آپ کو ایڈ چلانا ہے عورت کو بٹھا دیں گے. کوئی سیریمنیز ہوتی ہیں تو جی عورت کو لے آئیں گے. تو آج بھی آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے عورت کو انفارچونیٹلی، لیکن اس ٹائم تو ایکسپونینشلی زیادہ کیا جاتا تھا. وومن were only treated as a means to fulfill their desires. تبھی تو آپ سوچیں کہ یار کوئی سوسائٹی کتنا نیچے جا سکتی ہے. اور یہ تو کبھی سوچ کے جو ہے نا ہضم بھی نہیں ہوتی بات. یار اتنا کتنا آپ نیچے جا سکتے ہو. زندہ بیٹی کو دفنا دیا کرتے تھے کہ یہ لڑکی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ زندہ، وہ مار کے دفنا دیتے یار، زندہ دفنا دیں. وہ ایک صحابی آئے نا رسول اللہ کے پاس کہ میں اسلام تو لے کر آ گیا ہوں لیکن مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے جس کی مجھے نہیں لگتا معافی ہوگی. اور وہ رو رہے ہیں. رسول اللہ میں بتائیں تو کیا گناہ؟ کہ نہیں میری معافی ہو ہی نہیں سکتی. تو دین ہی نیریٹڈ دس ہول واقعہ کہ جب میرے یہاں بیٹی ہوئی، جب اسلام نہیں لایا تھا، میرے یہاں بیٹی ہوئی اور میری بیوی اس کو بڑے پیار سے رکھتی تھی، لیکن مجھے بڑا غصہ تھا بیٹی کیوں ہو گئی. تو ایک دن میں اس کو لے کے گیا، 3-4 سال کی تھی، ایک دن میں اس کو لے کے گیا، اس کو لگا باپ مجھے گھمانے لے کے جا رہے ہیں. کہا میں نے قبر کھو دی، بیٹی کو ادھر اس میں ڈالا، اور بیٹی نے کہا کہ ابو کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ کہہ جا رہی ہے اور میں مٹی ڈالے جا رہا ہوں. پہلے وہ ہنسی مذاق ہو رہا تھا کہ ابو مٹی پھینک رہے ہیں،
پھر آہستہ آہستہ کر کے جب پوری مٹی چلی گئی تب بھی مجھے اس کی چیخوں کی آوازیں آتی تھی، لیکن تھوڑا ٹائم گزرا وہ چیخوں کی آوازیں بھی آنے بند. کین یو سی دس مائنڈ سیٹ؟ کیا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. کس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے ہمارے نبی نے. اتنا دیکھیں، اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا چیلنج اس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. اور جتنا ہم اس سوسائٹی کے دور جاہلیت کو سمجھیں گے اتنا سمجھ آئے گا کہ ہمارے نبی کتنے عظیم انسان تھے، کتنے عظیم انسان تھے. صرف چینج نہیں کیا، انہی میں سے ہیرے نکالے جو مصعب بن عمیر بنے، جو ابو ذر غفاری بنے، جو شہید اسلام حضرت حمزہ بنے، انہی لوگوں میں سے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 23 سال ہے صرف، 23 ایئرز. یہ مت سمجھے بہت ٹائم ہے. ہم آج بھی اپنی پروفائل میں لکھتے ہیں نا، عثمان بھائی ہر فلائر میں لکھتا ہے لمز گریجویٹ، لمز گریجویٹ. او بھائی 13 سال ہو گئے مجھے گریجویٹ ہوئے، مکی دور تو چلا گیا. سمجھے ذرا، یہ 23 سال یوں پتہ بھی نہیں چلتے. نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کتنے سال ان کو دیے گئے تھے؟ تبلیغ کے جو سال دیے گئے تھے جو آتے 950 سال. یہ سوسائٹی کیسی تھی؟ گیمبلنگ، ڈرنکنگ عام ہے. آج جو ہم کہتے نہیں یار کہ یار وہ فیز 8 کا جو وہ علاقہ ہے نا اس کا ماحول بڑا خراب ہے کیونکہ وہاں شراب اور یہ اور سب. جی ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں، ماحول بڑا خراب ہے. کیوں یار؟ وہاں تو کھلے عام ڈرنکنگ اور یہ سب چلتی ہے. او بھائی وہاں تو کھلے عام کیا، وہاں تو ہر گھر میں تھا. ایسے لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے ہمارے نبی نے. اسی وجہ سے پیپل، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دا بیسٹ آف ہز بیسٹ اپنے خزانوں میں سب سے بڑے خزانے کو آخر کے لیے رکھا تھا کہ کر لو. کتنا جاؤ گے تم لوگ نیچے؟ چلے جاؤ جتنا ڈنجنز میں جا سکتے ہو، جتنا تم کیچڑ میں گر سکتے ہو گر جاؤ. دفنا دو اپنی بچیوں کو، کر دو شراب نشہ جوا سب میں ہو جاؤ پورے. میں بھیج رہا ہوں اپنے پیارے کو، دیکھو میں کس کو بھیجتا ہوں. اور اس کی جو پروفیسی ہے وہ انبیاء شروع سے دینے لگ گئے تھے. نوح علیہ السلام کے ٹائم سے ہر نبی آ کے فرماتے کہ ایک نے آنا ہے آخر میں، اس ایک نے آنا ہے، اس ایک نے آنا ہے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے اور ایسے ماحول میں آنا ہے. اور وہ آئے اور انہوں نے پورے دنیا کا نقشہ بدل دیا. بس پھر سب کچھ بدل گیا اور ایسا سسٹم دے کے گئے، ایسا دین دے کے گئے، ایسا اسلام دے کے گئے کہ قیامت تک ان میں سے لوگ بدلتے رہیں گے. قیامت تک یہ سسٹم نکالے گا مصعب بن عمیر کو، قیامت تک یہ سسٹم نکالے گا طلحہ زبیر کو، وہ پیاروں کے پیاروں کو. یہ ایسا سسٹم بنا دیا کہ قیامت تک یہ سسٹم چلتا رہے گا. کیا انٹیلیجنٹ تھے ہمارے نبی، کیسے کر گئے وہ صرف 23 سال میں سب کچھ، کہ ٹرانسفارم بھی کرنا ہے ایسی سوسائٹی کو اور قیامت تک کے لیے ایک سسٹم بھی بنانا ہے. یہ واقعی آخری نبی ہی کر سکتے تھے. موونگ اہیڈ، قریش واز اے ٹرائب، اور ان کی ٹرائب کو بھی جیسے میں نے بتایا نا کہ المصطفیٰ تھے، ایوری تھنگ واز چوزن. اور عرب کے اندر ایک بہت سٹیچر کی بات ہوتی ہے، ہائی اسٹیٹس کی اس ٹائم بات ہوتی تھی کہ آپ کی فیملی کون سی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا نام و نسب، آپ کی فیملی کون سی ہے. عرب میں اس ٹائم اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی. ہمارے یہاں جو ابھی ہے نا تھوڑا بہت پھر بھی کہ بھئی یہ تو غریب علاقے سے ہے تو آٹومیٹکلی اس کی عزت نیچے ہو جائے گی. اس ٹائم تو ان سب چیزوں کو آپ ایکسپونینشلی ملٹیپلائی کر لیں، اتنا ہوتا تھا. فلاں قبیلے سے تو فوراً سٹیٹس نیچے، فلاں قبیلے سے سٹیٹس اوپر.
تو نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ قریش، دیٹ واز دا موسٹ ہائیسٹ فارم آف قبیلہ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کے اندر آپ دیکھیں اسٹیٹس بھی کیسے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا. یہ کچھ لینیج میں نے بتائی ہے کہ کلاب، قصی، عبد المناف اور پھر ہاشم، جو آپ لوگ سنا ہوگا بنو ہاشم، بنو ہاشم، وہ یہ بیسیکلی یہ ان کے پر دادا تھے، پر دادا ایکچولی ہاشم. اور ہاشم کے ٹائم سے نبی علیہ السلام کی لینیج کی اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس بڑھانا شروع کر دی تھی. ہاشم جو تھے وہ ان کے پر دادا تھے. اب ہاشم کے ٹائم سے نبی علیہ السلام کے لینیج کی اوتھینٹسٹی کو اور کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا تھا. وہ کس طرح کرا؟ جیسے میں نے لکھا ہوا بھی ہے دیٹ انڈر دا لیڈرشپ آف ہاشم اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ مکہ بیکیم اے کمرشل ہب. انہوں نے وہاں پہ مارکیٹس کو اسٹیبلش کیا، مکہ کو ایک کمرشل ہب کی ایک شکل دی. اور ایک چیز تھی، دیکھیں جب بھی آپ دور سے کوئی لائٹ دیکھ رہے ہو تو وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ لائٹ ایک دم سے دکھنا شروع ہو جاتی ہے. دور سے اگر کسی لائٹ کو دیکھیں گے وہ چھوٹا سا بال لگے گا، پھر جیسے قریب جائیں گے تو بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا. آگے نبی علیہ السلام نور نبوت میں آنا تھا تو وہ ایک دم سے نہیں آیا. وہ نبی علیہ السلام کی لینیج کے تھوڑا پیچھے ہی وہ ہلکی سی لائٹ دکھنا شروع ہو گئی تھی. ہاشم کے اندر، عبد المطلب کے اندر، ان کے والد حضرت عبداللہ کے اندر لوگوں کو کچھ نہ کچھ دکھنا شروع ہو گیا تھا کہ یار کچھ ڈفرینٹ ہے. وہ کیا ڈفرینٹ تھا؟ وہ یہ نور نبوت کی روشنی پہلے سے دکھنا شروع ہو گئی تھی. which is why Hashim, he was considered as a person of great حسن and great generosity. وہ حسین بھی تھے اور وہ غنی بھی تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نور نبوت کو چمکایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. Similar thing with more intensity came in the son of Hashim. That is the dada of Nabi علیہ السلام عبد المطلب. ان کی جب لیڈرشپ آئی ان کے اندر بھی ایک عجیب حسن تھا. حسن کو یہ مت سمجھیں کہ خوبصورت، حسن کا مطلب ہے اٹریکشن، کشش جس کو کہتے ہیں. People used to get attached to him. اور عبد المطلب we all know he's famous for the miraculous discovery of زمزم. اب دیکھیں، اب اس کے اوپر میں تھوڑا ٹائم لگاؤں گا کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے عبد المطلب نے زمزم ڈسکور کیا تھا، لیکن why did اللہ تعالیٰ made it discovered through عبد المطلب؟ یہ سمجھیں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی کریڈیبلٹی کو اور اسٹیبلش کیا تھا. دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو گئے تھے تو ان کی اولادیں بھی چلتی رہیں جن کو بنو اسماعیل کہتے ہیں، اور وہ لوگ رہے وہاں پہ. اور وہ جو پورا علاقہ ہے زمزم کے آس پاس کا وہ بنو اسماعیل کے انڈر تھا. اور دیکھیں یہاں بھی آج بھی ایسا ہی ہے. وائی از دس سٹی آف کراچی آف گریٹ امپورٹنس؟ کیا لگتا ہے؟ پورٹ. ون آف دا کی ریزن کراچی اتنا امپورٹنٹ ہے وہ صرف پورٹ ہے. آج پورٹ ختم ہو جائے تو ویلیو کم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پانی سے ٹریڈ روٹ ہوتا ہے، پانی سے بہت کچھ اٹیچڈ ہوتا ہے، پوری مرین لائف، فشنگ، سی، بہت کچھ ہوتا ہے. اس ٹائم جس طرح آج پورٹ کی ویلیو ہے، اس ٹائم عرب میں ویلیو تھی کنویں کی. کس کی؟ کنویں کی ویلیو تھی. وہ ویلیو شاید آج ہمیں سمجھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج پانی بڑا ایزلی اویلیبل ہے ہر جگہ، لیکن اس ٹائم ویلیو تھی کنویں کی. جس قبیلے کے پاس جو لینڈ ہے اس کے اندر اگر کنواں ہے تو وہ قبیلہ آٹومیٹکلی پاورفل ہو جائے گا. بنو اسماعیل وہ اسٹیبلش ہی وہ زمزم کے آس پاس ہوا تھا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری ہے. تو بنو اسماعیل وہاں پہ رہا. بٹ ہوا کیا؟ آج بھی اگر میں کراچی سے تھوڑا ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. اینی ون ہو وانٹس ٹو ٹیک اوور دا پروونس آف سندھ، تو کیا وہ لاڑکانہ کو قبضہ کرے گا یا وہ جیکو آباد کو قبضہ کرے گا؟ وہ کس کو قبضہ کرے گا؟ کراچی کو نا، کیونکہ بھائی پورٹ یہاں پہ ہے، اصل کمرشل چیز یہاں پہ. تو باقی سب بے شک آپ ہم سے لے لو، میں کوئی پوائنٹ نہیں مار رہا ہوں کسی پہ، کوئی پولیٹیکل بیان ہو جائے، باقی سب ہم سے لے لو، کراچی ہمیں دے دو. ٹھیک ہے؟
اس ٹائم بھی ایسے ہی تھا. ایوری قبیلہ یوز ٹو فائٹ فار دیٹ لینڈ جہاں پہ کنواں تھا. تو بنو اسماعیل کے ساتھ ہی ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو جرہم. بنو جرہم کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح ہماری فائٹ ہو, کسی طرح ہم ٹیک اوور کر دیں, حتیٰ کہ ٹائم کیم ویئر بنو جرہم فوٹ اینڈ ٹک کنٹرول آف دیٹ ایریا. اور بنو اسماعیل جو ہے وہ مشہور تھے اپنی لینیج کی وجہ سے, وہ ان کو کیا کرا, ان کو پھر تھوڑا پش آؤٹ کر کے ان کو سبربس کے اوپر جا کے اسٹیبلش ہونا پڑا. بٹ لیٹر آن جیسے قبیلے آپس میں کرتے, ایک اور قبیلہ آیا, انہوں نے آ کے بنو جرہم سے لے لیا. بنو جرہم سے جب ایک چیز لے لی, انہوں نے ایک ایسا عمل کیا جس نے پھر آگے عبد المطلب کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا تھا. بنو جرہم کیا کرتے ہیں, ان کو یہ تو دکھ گیا کہ جی وی آر گون, یہ لینڈ ہم سے جانے والا ہے, اور ان کو پتا ہے ایوری ون از فائٹنگ فار دس لینڈ جسٹ فار دس سنگل کنواں. تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کنویں کو بند کر دیا, اور جس کو کہتے ہیں نا بالکل زمین کے ساتھ فلیٹ کر دیا. سو مچ سو کہ آپ جا کے دیکھیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا ادھر کنواں تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو جا رہے ہیں, لیکن جس ریزن کی وجہ سے یہ لوگ آ کے ہمیں ٹیک اوور کر رہے ہیں نا, وہ ریزن ان کو بھی نہیں ملے گا. اور وہ ٹائم تھا جب زمزم کو بالکل بند کر دیا تھا. اب وہ ٹیک اوور تو کر لیا, لیکن جس کے لیے کراچی کو ٹیک اوور کیا تھا, پتہ چلا پورٹ کا پانی ختم ہو گیا, تو فائدہ کیا ہوا پھر. تو انہوں نے آ کے ٹیک اوور کیا, کنویں کا پانی ختم ہو گیا, تو واٹس دا یوز دین. لیکن اس قوم کو یہ پتا تھا یہاں پہ وہ سونے موجود ہے کہیں نہ کہیں, اور یہ بات جنریشن ٹو جنریشن چلتی آ رہی تھی کہ بھئی ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, کیونکہ اٹ از دیر سم ویئر. سمجھے جیسے ٹریجر ہنٹ ہوتا ہے نا, کہ میں بتا دوں کہ میں نے یہاں سونا چھپایا ہوا ہے, مل نہیں رہا ہے لیکن میں جاؤں گا نہیں کیونکہ مجھے پتا ادھر ہے. تو یہ جنریشن ٹو جنریشن یہ بات چلتی آ رہی تھی. اب آپ مجھے بتائیں, جس چیز کے لیے جنریشن ٹو جنریشن اور سالوں سے وہ لوگ وہاں سے شفٹ نہیں کر رہے کہ یہاں پہ وہ ایک کنواں موجود ہے, ہمیں پتہ یہاں وہ موجود ہے, لیکن کئی 100 سال ہو چکے ہم ڈھونڈ نہیں پائے, اور ہر زمانے کے اس قبیلے کے ہر لوگوں نے کوشش کری ہے وہ ڈھونڈنے کی. اب اگر 600 700 1000 2000 سال کے بعد کوئی ایک آدمی آ جائے اور وہ آ کے وہ کنواں ڈھونڈ لے, اس کا کیا مقام ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر. سمجھ رہے نا. اس وجہ سے عبد المطلب کی ڈسکوری آف زمزم از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجنا تھا, تو ان کے دادا کی اسٹیچر سوسائٹی کے سامنے کیسے اسٹیبلش کری, that he became that person that finally after generations and generations finally یہ وہ شخص ہے جس نے زمزم کو ڈھونڈا. تو آٹومیٹکلی وہ بن گیا سب کا سردار سب کی نظروں میں, کہ یار اس نے وہ کام کر دیا جو سالوں سے کوئی نہیں کر پا رہا تھا, جنریشنز نہیں کر پا رہے تھے. اور یہ ہوتا بھی کیسے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کرنا ہے تو ہوتا کیا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں کہ I got a dream, اور اس ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے سب سے پہلے ایک شخص آتا ہے, وہ یہ بات کرتا ہے that dig up the برہ, برہ کو کھودو. ان کو سمجھ ہی نہیں آیا, انہوں نے آگے سے کہتے ماں برہ, کیا برہ, واٹ از برہ. کہتے وہ خواب, وہ بندہ چلا جاتا, خواب ختم ہو جاتا. He ignored it. The next day the same person comes in his dream and he says the second thing کہ dig up the مزنونہ. انہوں نے آگے سے جاتے ماں مزنونہ, کیا ہے یہ مزنونہ. The person used to go away and the dream finishes. The third day, the third night, again the person comes and he says dig up the Taiba. Again ماں طیبہ, and the person leaves. اب عبد المطلب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. The fourth day the same man comes and then finally the night came in his dream جب اس آدمی نے کہا dig up the زمزم, زمزم کو کھودو. تو انہوں نے آگے سے پوچھا ماں زمزم. تو اس خواب میں اس آدمی نے بتایا کہ یہ وہ پانی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا, یہ وہ پانی ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اینڈ دین ان ہز ڈریم عبد المطلب کو لے کے گیا اس جگہ پہ,
اور اس جگہ پہ نشاندہی کہی گئی کہ یہاں ہے زمزم، اس کو کھودو. تو نیکسٹ ڈے عبد المطلب، کیونکہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ ان کو زمزم کی نشانی بتا دی. ہی ٹیکس ہز سن حارث، اور وہ جاتے ہیں اس جگہ کے اوپر اور لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں کہ بھئی آؤ یہاں پہ زمزم کا کنواں کھودو میرے ساتھ. لیکن آپ ذرا مائنڈ سیٹ سمجھے نا، سالوں سے جنریشن سے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا. تو لوگوں نے کیا کیا، بھائی تم بھی کوشش کر لو، کچھ نہیں ہے یہاں پہ، ہمیں مل ہی نہیں رہا. کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ان کا، لیکن ان کو پتا تھا. ہی ٹوک ہز سن، اور وہ کھودتے تھے، اور ان کا بیٹا جو حارث ہے وہ مٹی کو سائڈ میں کرتا تھا. آپ سوچیں کتنا وہ ڈیپ کھودا ہوگا کہ آفٹر 3 days فائنلی ہی اسٹارٹیڈ ٹو سی سم تھنگ. اور جب اس کو ہٹایا تو نیچے سے نکل آیا میرا زمزم. اور اس پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھی لگایا تھا عبد المطلب نے. اور دیٹ از دا مومنٹ جب پورے عرب کے سامنے، اسپیشلی مکہ کے اندر، عبد المطلب کا سٹیچر اللہ تعالیٰ بہت اونچا لے گئے تھے کہ انہوں نے زمزم کو ڈھونڈ لیا. اینڈ دین ہی بیکیم دا ڈی فیکٹو لیڈر آف ایوری ون. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس کے بعد حضرت عبداللہ کی، ان کے جو بیٹے ہیں دا 10th سن، ان کی شادی ہوتی ہے حضرت آمنہ کے ساتھ، جو دونوں جو والدین ہیں. دس لاسٹ تھنگ، اس کے بعد ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دس لاسٹ تھنگ دا امپورٹنٹ واقعہ آف اصحاب فیل، عبد المطلب کا جو واقعہ ہے. اور یہ کیوں واقعہ ہے؟ کیونکہ اس کی اینڈنگ بڑی کروشل ہے. واقعہ وہی ہے، نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں کنواں بھی آ گیا اور بیت اللہ تو تھا ہی، تو لوگ حج کے لیے تو آتے تھے. اب حج کے لیے جب آتے تھے تو پانی نہیں ہوتا تھا، تو ویسی کوئی وہاں پہ نہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو پاتی، اور حاجی جو آتے تھے وہ بھی بڑی مشکلوں میں ہوتے تھے. اب جب پانی آ گیا اور وہ حج کے لیے تو لوگوں نے آنا ہی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ کمرشل ایکٹیویٹی بڑھ گئی، آٹومیٹکلی حاجی زیادہ آنا شروع ہو گئے، رائٹ. تو نجاشی جو بادشاہ تھا، ہی سو اٹ، اور اس نے کہا کہ یار لوگ وہاں جا رہے ہیں، میں بھی کیوں نہ ایسا بنا دوں. کیا ہے وہ اس کو ظاہر سے دیکھ رہا تھا. آج بھی کعبے کو دیکھیں گے ظاہر سے تو وہ ظاہر کی ایک عام سی بلڈنگ لگے گی، لیکن اگر دل کی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی، موت، جنت، جہنم سب کچھ اس کعبے میں دکھے گا. وہ نجاشی اس کو ایک بلڈنگ کی طرح دیکھ رہا تھا. یار ایک بلڈنگ ہی تو میں بنا لیتا ہوں اس سے اچھا، پیسہ بھی ہے، بڑا بادشاہ تھا. ہی میڈ اے کیوب لائک اسٹرکچر ان ہز ایریا، اور اس نے لوگوں کو کہا، ہی واز این عیسائی بادشاہ تھا، کرسچن. اس نے کہا بھائی وہاں کیوں جاتے ہو، ادھر آ جایا کرو. کیونکہ کنیکشن تو اوپر جا کے سیم بناتے ہیں نا، کرسچنز بھی کنیکشن تو اوپر جا کے سیم بنتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آ جاؤ. ہوا یہ کہ پھر ایک دو لوگوں نے فرام مکہ، کچھ روایات میں مختلف سٹوریز آتی ہیں کہ کسی نے وہاں جا کے کوئی گندگی کر دی، یا کسی نے وہاں جا کے آگ جلائی، تو وہ آگ چلتے چلتے اس نجاشی بادشاہ کے کیوب پہ جا کے لگ گئی. ہو گیا ٹائم، چلے بس ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. نجاشی بادشاہ کے کیوب پہ جا کے لگ گئی. اس سے اس کو غصہ ہوا، اس نے کہا اب میں جا کے ان کو ختم کروں گا. ہی ٹک ہز فورسز، اور وہ جاتا ہے اور وہ جا کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. دا مشہور واقعہ آف اصحاب فیل، کہ وہ پرندے آتے ہیں اور وہ آ کے نجاشی بادشاہ کی پوری جو فورس تھی اس کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اصل بات جو آگے میں کرنا چاہ رہا ہوں، نجاشی جو تھا وہ کیا تھا؟ کرسچن عیسائی. کفار مکہ کیا تھے؟ مشرک. زیادہ دونوں میں سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ obviously بت پرست، مشرک. تو ٹیکنیکلی مدد کس کے ساتھ آنی چاہیے؟ بت پرستوں کے ساتھ جو آؤٹ رائٹ شرک کرتے ہیں. نہیں بھائی عیسائی کے ساتھ اہل کتاب ہے، رائٹ. لیکن مدد کن کے ساتھ آئی؟ کفار مکہ کے ساتھ. کیوں؟ بیکاز دس واز این اناؤنسمنٹ آف سم ون، جو 50-55 دن بعد کوئی شخص آنے والا ہے. ابھی تو یہ سب مشرک ہے، لیکن دس واز این اناؤنسمنٹ آف آر پروفٹ. دس واز این اناؤنسمنٹ آف سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو چینج دا کورس آف مین کائنڈ. اور یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ سیشن از ناؤ گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دا بلیسڈ برتھ وچ ہیپنس 50 to 55 days آفٹر دس واقعہ. اور اس کے بعد ہم لوگ پھر سیشن 2 میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کریں گے. فائنلی دا ڈے ہیز کم کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.